आले मोहम्मदिन का इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन वाला आले मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत ही एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आज हमको फिर से जमा किए कि हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाने, उनकी सीरत को पढ़े समझे और उनकी सुन्नतों पे चलने वाले बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट हमने देखे थे कि कैसे हमारे नबी वसल्लम कैसे उनके पैदा होने से पहले ही उनके अब्बा जो थे अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो गया था। फिर जब वो 6 साल की उम्र के थे तभी उनकी अम्मी का भी इंतकाल हो गया। फिर उसके बाद उनको उनके दादा ने बहुत अच्छे से संभाले, लेकिन 1-2 साल के बाद उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो भी इंतकाल फरमा गए। और उनके दादा ने क्या किए थे, उनकी किफायत किसको दे दिए थे, अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर दिए थे। जो अबू तालिब, उनके जो चाचा थे अबू तालिब, उन्होंने क्या किए, बहुत अच्छे से नबी सल्लम की देखभाल किए और जो ऐसा एक चाचा को करना चाहिए देखभाल वैसे ही की और उनसे इतनी मोहब्बत करते थे। और उन्होंने बाद में भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के बाद भी उन्होंने कभी भी नबी सल्लम का साथ नहीं छोड़े, हमेशा नबी सल्लम के साथ खड़े रहते थे। जो जो जिसको नबी सल्लम पसंद नहीं करते थे तो वो भी उनको पसंद नहीं करते थे। एक चट्टान की तरह कुरैश और नबी सल्लम के बीच में कौन खड़े थे, हजरत अबू तालिब खड़े थे। अब हम फिर जब हम जिंदगी देखते नबी वसल्लम की तो कैसी थी कि बहुत सादगी की जिंदगी गुजारते थे। और वो मतलब उन्होंने खुद कहा है कि मैं क्या करता था, बकरियां भी चराता था, कुछ काम उनका कोई ऐसा कुछ ये नहीं था, वो बकरियां भी चराते थे। और उन्होंने खुद कहा है कि मैं बनु साद की बकरियां भी चराया करता था। बनु साद मतलब जब वो छोटे से थे और वो जब वहां पे रहते थे उनकी जो दाई थी उनके पास, तो उनके घराने की भी मैं बकरियां चराया करता था। फिर मक्के में भी क्या करते थे, थोड़ी उजरत के लिए बकरियां चढ़ाया करते थे। ये सब काम करते करते उनकी उम्र 25 साल की हो गई। जब 25 साल की जब हो गई थी तो बीबी खतीजा जो वहाँ पे उस वक्त बहुत ही बड़ी ताजिर औरत थी, उन्होंने क्या किया, उनको चुना कि वो क्या करे, नबी वसल्लम जाके जो उनका जो सामान है वो जाके बेच के लेकर आए। तो उसी तरह नबी वसल्लम गए, सीरिया गए और जाके सामान बेच के लेकर आए। तो क्या हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ। और जो बीबी खतीजा का जो गुलाम था मैसरा, वो उनके साथ गया था और उसने आके पूरी बात बताई कि नबी वसल्लम के अखलाक कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने खुशदिली से सबके साथ मिलते हैं और कितने अमानतदार है, ये सारी बातें बताई। तो जब ये सारी बात सुन के बीबी खतीजा ने क्या किए, अपनी सहेली नफीसा के ज़रिए निकाह का पैगाम भेजे। अब बीबी जो खतीजा थे वो पहले से ही है ना बेवा थे, 2 बार उनका निकाह हो चुका था और वो बेवा हो चुके थे 2 बार। और वो एक बड़े घराने की खातून थे, इसलिए उनको है ना बहुत बड़े-बड़े घरानों से अच्छी-अच्छी जगह से उनको निकाह के पैगाम आए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी निकाह का पैगाम कबूल नहीं किया था। और यहाँ पे इन्होंने खुद क्या किया था, निकाह का पैगाम नबी वसल्लम की तरफ भेजा था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो वो भी राजी हो गए। फिर उनके चाचा से बुला के उनके चाचा के ज़रिए ये निकाह कराया गया। और निकाह के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 20 ऊँट जो थे दहेज में उन्होंने दिए उनको। और शादी के वक़्त क्या हुआ था, निकाह के वक़्त नबी सल्लम ने अपनी जो दाई थी हलीमा उनको भी बुलाए थे निकाह में। और बीबी खतीजा ने उनको बहुत सारे तोहफ़े और ये सब दे के भेजे थे। अब नबी वसल्लम की ज़िंदगी बहुत अच्छी-सी गुज़र रही थी। अब उनको है ना बेटे थे, सबसे पहला बड़ा बेटा अल कासिम,
پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ، یہ جتنے بھی اولاد ہے یہ ساری ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو اولادیں ہے وہ بی بی خدیجہ سے ہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن ان اولاد میں جو بیٹے تھے القاسم اور عبداللہ، یہ جو چھوٹے تھے اسی وقت ان لوگ کا انتقال ہو گیا تھا. لیکن بیٹیوں نے حیات پائی اور ساری بیٹیوں نے اسلام بھی قبول کیے. اور لیکن یہ 3 بیٹیاں جو تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے حیات کے وقت ہی ان کا انتقال ہو گیا. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد بی بی فاطمہ کا انتقال ہو گیا. اب کیا ہوا، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے تھے. اب ان کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً 35 سال کی ہو گئی رہے گی. جب ان کی عمر 35 سال کی ہو گئی تو اس وقت کیا ہوا تھا، اچھا نہیں، اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بی بی خدیجہ کا جب نکاح ہوا تھا تو بی بی خدیجہ نے ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹائم پہ کیا غلام کا یہ رہتا تھا نا، تو ایک لڑکا ان کی خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے تھے. اور تو یہ جو بچہ تھا زید، یہ اصل میں ہے نا غلام نہیں تھا. زید رضی اللہ عنہ وہ ہے نا ایک اپنے ماں کے ساتھ ہے نا کہیں پر گئے تھے. اور وہ جس جگہ پہ رہتے تھے یمن کی طرف جہاں رہتے تھے، اور اس میں کیا تھا، وہ ان کے ماں اور باپ کے گھرانوں میں کیا ہو رہا تھا، دشمنی چلتی تھی. 2 قبیلے الگ الگ میں نکاح ہوا تھا تو ان لوگ کی نا دشمنی چلتی تھی. تو وہ دشمنی کے اس میں کیا کیے تھے، جو ماں کے قبیلے والے نے کیا کیے تھے، وہ بچے کو لے کے جا کے، جب ان کی ماں ننیال گئے تھے تو وہ بچے کو لے کے جا کے کیا کیے تھے، غلام کے اس میں بیچ دیے تھے. تو اب وہ کیا ہوا، ان کا بیٹا غلام بن کے وہ وہاں سے نکل گیا، مکے کی بازار میں آ گیا. اور مکے کی بازار میں آ گیا تھا تو پھر بی بی خدیجہ کی کوئی سہیلی نے اس غلام کو خرید کے بی بی خدیجہ کو دی تھی، اور بی بی خدیجہ نے کیا کیے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے تھے. تو یہ جو غلام تھے ان کا نام کیا تھا، زید بن حارثہ. اب ان کی عمر وہ اس وقت ہے نا 7 سال کی تھی. تو مطلب 7 سال کی عمر میں ان کو پتا تھا نا کہ ان کے ماں کون ہے، ان کے باپ کون ہے، وہ سب کو پہچانتے تھے، سب کو جانتے تھے. اب وہ کیسے بن کے رہ گئے، غلام بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت اچھے سے رکھتے تھے. اور اب ہم لوگ جب آگے پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ جب یہ نبی زید بن حارثہ جو تھے، ان کے ابھی ماں باپ اور چاچا جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، باپ اور چاچا ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ان کا بچہ کیا ہو گیا، ان لوگوں کو بھی خبر مل رہی تھی کہ ایسا غلام ہو گیا، یہ ہو گیا. تو لیکن ان لوگ نے کیا کیے، اس کے ڈھونڈنا چھوڑے نہیں. ان لوگ ہمیشہ اس کو ڈھونڈتے رہتے تھے، کہاں گیا، کچھ تو خبر ملے کر کے ان لوگ ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے تھے. اب یہ بچہ 7 سال کا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے ماں باپ مطلب ایک 8-10 سال کے بعد وہ ان لوگ کو برابر سے پتا چل گیا کہ یہ جو بچہ تھا وہ وہاں پہ اس طرح سے بیچا گیا، پھر ادھر سے ادھر گیا، اس طرح سے ابھی وہ فی الوقت کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کر کے ان لوگ کو یہ بات خبر ہوئی. تو جیسے ہی ان لوگ کو یہ بات خبر ہوئی، ان لوگ کو پتا چل گیا کہ ہمارا بیٹا اب یہاں پر ہے، تو یہ باپ اور چاچا کیا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حاضر ہوئے. اور اب تک کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک جو زید بن حارثہ جو تھے ان کی عمر کتنی ہو گئی تھی، 20-21 سال کی ہو گئی رہی. 7 سال کی عمر سے جب وہ آئے تھے، اور ان کی عمر اب تک کی کتنی ہو گئی تھی، 20. اور یہ جو قصہ ہے وہ نبوت کے ایک تھوڑے دن پہلے کا قصہ ہے، یا 6 مہینے یا 1 سال بھر پہلے کا یہ قصہ ہے. تو اب ان کے والد اور ان کے چاچا آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بات کی ہے. سب سے پہلے کیا بولے، انہوں نے سب اپنی باتیں بتائی کہ ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں، اتنی تکلیفیں کر کے آئے ہیں، یہ ساری ہم لوگ اتنی تکلیفیں یہ کر کے آئے ہیں. پھر ان لوگ بتائے کہ ہمارا ایک ایسا بیٹا تھا، اس طرح سے وہ اس کو لے کے جا کے بیچ دیا گیا، اور وہ اب ایسا ایسا کر کے آپ کے پاس آ گیا ہے کر کے انہوں نے یہ بتایا. تو اب انہوں نے کیا مطالبہ کیے کہ دیکھو ہمارا بیٹا ہے نا غلام ہے، لیکن اب آپ جانتے ہو کہ وہ کوئی غلام کی نسل سے نہیں ہے، وہ ایک آزاد انسان کے تھا، ہمارا آزاد تھا بچہ. تو لیکن اب وہ غلام بن گیا ہے، تو ہے نا آپ کیا کرو، پلیز اس کو کیا کرو، آزاد کر دو اس کو. وہ غلام ہے نا، جتنا چاہے ہم سے پیسہ لے لو، لیکن اس کو کیا کرو، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اور پھر ساتھ ساتھ میں ہم لوگ نے یہ بھی بول دیے کہ ہم لوگ نا بہت زیادہ بھی مالدار نہیں ہے، ہم لوگ بھی کی بھی ایک کیپیسٹی ہے، ایک لمٹ ہے، اتنا ہی ہم لوگ پیسہ دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے. لیکن ہمارا جو بیٹا ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ ہم کو واپس لوٹا دو. اور پھر ان لوگ نے قصہ یہ دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی تعریف بھی کی کہ آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ کی لوگوں بہت عزت کرتے ہیں، آپ الامین الصدیق کے اس میں کہے جاتے ہیں، اور آپ کے دادا مطلب
के पोते हैं करके उन्होंने उनके दादा का वास्ता दे के सब उनको बहुत ये बोले। तो ये सारी बात सुन के नबी वसल्लम ने क्या बोले कि है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं है ना क्या करता हूँ, ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को मैं उनको बुलाता हूँ और मैं उनसे ही पूछता हूँ, जो भी फैसला करना है वो किसका होगा, फैसला उनका होगा। अगर ज़ैद अगर पसंद करते हैं कि वो आप लोगों के साथ चले जाए, तो मैं है ना एक पैसा भी नहीं लूँगा, उसको आपके साथ भेज दूँगा। और अगर ये पसंद करेंगे कि वो मेरे पास रह जाए, तो फिर मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की तरफ पीठ फेर ले। तो ये बात सुन के चाचा और अब्बा खुश हो गए, बोले कि बहुत अच्छा, आपने तो बहुत ही सही फैसला किया है, बहुत ही दुरुस्त फैसला किया है, एकदम इंसाफ का फैसला किया है। तो फिर ऐसे सब पूरी बात तय हो गई, फिर ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया और उनको उनसे नबी वसल्लम ने पूछे कि तुम जानते हो इन लोगों को कौन है? तो जब तक ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु पहचान गए अपने वालिद को और अपने चाचा को। बोले हाँ, ये मेरे वालिद हैं और ये मेरे चाचा है। तो फिर नबी वसल्लम ने बोले कि ये देखो, अब ये तुम्हारे वालिद और तुम्हारे चाचा है ना, तुमको लेने के लिए आए हैं। अब ये है ना, फैसला क्या किस पे है, तुम्हारे ऊपर है। तुम क्या करो, अगर तुम चाहे तो उन लोग के साथ जा सकते हो या तुम मेरे पास रह सकते हो। और ये फैसला करने का हक किस नबी वसल्लम ने किसको दे दिए? ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिए। और जो मुफस्सिर वो लिखते हैं कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ने एक पल की भी इन्होंने ये नहीं किए, देरी नहीं की सोचने के लिए, और झट से क्या बोल दिए कि मैं आपके पास रहना पसंद करूँगा। मैं अपने अब्बू के साथ नहीं जाना पसंद करूँगा, मैं क्या करूँगा, आपके पास रहना पसंद करूँगा। उन्होंने झट से ये फैसला सुना दिए। अब ये बात सुन के जो उनके चाचा और उनके जो अब्बा थे, वो बहुत शॉक में आ गए। क्योंकि एक तो इन लोग देखो, अब हम लोग भी सोच सकते हैं कि एक बाप जो इतना प्यार करता है अपने बेटे को, और वो कितने साल ढूंढ ढूंढ के आज पहुंचा है अपने बेटे के पास, और वो बेटा क्या बोल रहा है कि नहीं, मैं जहां पर हूँ मैं वहीं रहना पसंद करूंगा, मैं आपके साथ वापस नहीं आऊंगा। प्लस उनका स्टेटस क्या है? गुलाम का स्टेटस। तो वो गुलाम का स्टेटस ही उनका रहेगा। और वो ज़माने में आप लोगों को पता है कि गुलाम लोग कैसे थे, गुलाम के साथ क्या किया जाता था। मतलब अगर कोई अच्छे से रखे तो उसको अच्छे से रखे, या ना जो अगर बुरे से रखे तो उसको बहुत बुरे तरीके से रखते थे। उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई उनका रिस्पेक्ट नहीं होता था। गुलाम को मीन्स गुलाम ही समझा जाता था, और उनको कोई भी उनको रिस्पेक्ट नहीं रहती थी। तो ये जो चाचा और अब्बा थे ना, वो हैरान और परेशान हो गए कि ये हमारा बेटा कैसा फैसला कर रहा है, कैसा चाह रहा है कि मतलब उसको हम लोग आज़ादी की ज़िंदगी दे रहे हैं, और ये आज़ादी की ज़िंदगी के बदले में क्या पसंद कर रहा है? गुलामी की ज़िंदगी पसंद कर रहा है। अब ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उन्होंने नबी वसल्लम के साथ रहे थे, इतने साल उन्होंने नबी वसल्लम के साथ रहे थे, और उनके अखलाक इतने अच्छे थे हमारे नबी वसल्लम के, कि उन्होंने क्या किए, अपने वालिदैन से ज़्यादा किसको तरजीह दिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरजीह दिए। अब ये सुन के तो क्या हो गए, ये बात सुन के चाचा और अब्बा जो थे एकदम शॉक में चले गए। और फिर नबी सल्लम ने बोले कि उसी वक़्त उन्होंने क्या किए, ज़ैद बिन हारिसा को लिए और लेके जाके खाने काबा के पास गए, और खाने काबा के पास जाके उन्होंने क्या ऐलान किया नबी वसल्लम ने, कि आज से ये जो बच्चा है जो ज़ैद, वो है ना आज से गुलाम नहीं है, आज से क्या है, ये मेरा बेटा है करके उन्होंने ऐलान कर दिए। और बोले कि आज से इसको क्या बुलाया जाएगा? ज़ैद बिन मोहम्मद बुलाया जाएगा। तो उस वहाँ पे वो टाइम पे क्या होता था, ये कल्चर था, और वहाँ के लोग है ना ऐसा अडॉप्ट करते थे बच्चे को। तो इसी तरह इन्होंने क्या किए, नबी वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा जो उनके गुलाम थे उसको क्या कर दिया, अपना बेटे का दर्जा दे दिया। फिर तो अब ये बात सुन के क्या हो गया, जो चाचा और अब्बा जो आए थे उनको क्या हो गई, उनको दिल में थोड़ी तसल्ली हो गई। अब उन लोगों को ये हो गया कि चलो अच्छी बात है, हमारा बच्चा नहीं आ रहा है हमारे साथ, लेकिन एक फ़ायदा तो हुआ हमारे आने के बाद कि हमारा जो बेटा है उसका जो टाइटल गुलाम से क्या हो गया, वो नबी सल्लम का बेटा हो गया। मतलब अभी वो गुलाम से एक आज़ाद की इसमें कैटेगरी में आ गए, कम से कम इतना तो हो गया करके खुश हो गए। और फिर इन लोग क्या हुए थे, इन लोग वापस यमन लौटे। तो उन लोग यमन लौटे तो उन लोग ने मतलब जो भी गए रहेंगे, जहाँ पे भी गए रहेंगे, तो उन लोग बताए रहेंगे ना कि हमारा बेटा देखो ऐसे इतने अच्छे शख्स के पास है, जिसने ऐसा फैसला किया, जिसने हमारे बच्चे को दे दिया कि तुम ही चुन लो कि तुमको अब्बा के साथ रहना है या मेरे साथ रहना है।
تو ہمارے بچے نے ایسا ان کو چن لیا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیے میرے بیٹے کو کیا کرے اپنا بیٹا بنا لیے کر کے. یہ بات کہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یمن تک کے پھیل گئی. اچھا اب یہ جو زید بن حارثہ ہے ان کی ہے نا نکاح ہے نا ان کا بھی ہے نا نکاح مطلب غلام ہوتے تھے تو غلام سے ہی نکاح ہوتا تھا. تو ان کی 20-21 سال کی عمر تھی تو ان کا نکاح ہے نا ام میمونہ کے ساتھ ہو گیا تھا. ام ایمن کے ساتھ ان کا ہوا تھا اور ان سے ان کی جو ایک اولاد تھی اس کا نام کیا تھا اسامہ ابن زید. اب مطلب اب یہاں پہ دیکھو اب یہ بچہ 21 سال کا ہو گیا ہے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب عمر ہو گئی ہے 35 کے قریب. جب نبوت کے 1-2 سال پہلے ہی انہوں نے کیا کیے تھے زید بن حارثہ کو اڈاپٹ کر دیے تھے. تو اب یہ جو زید ان کا کیا رتبہ ہو گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا اور جو ان کا جو بیٹا ہے وہ کیا ہو گیا تھا پوتا. تو جب وہ مدینہ میں گئے تو اس کے بعد ہے نا اور جو ان کے جو پوتے بیٹے تھے وہ مطلب اتنے اچھے سے پرورش پائے اور سب. اور جتنے بھی صحابہ لوگ تھے نا وہ کیا کرتے تھے ان سے نا بہت اچھی یہ خیال رکھتے تھے کیونکہ ان لوگ صحابہ کو پتا تھا کہ کچھ بھی اگر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے یا ہماری کوئی بات پہنچانی ہے تو کس سے ہم لوگ کانٹیکٹ کر سکتے. ان کے جو پوتے ہیں اسامہ ابن زید ہم کیا کر سکتے ہیں ان سے ہم کانٹیکٹ کر کے ہمارے کام ہو جائیں گے. تو ان کا مقام زید بن حارثہ کا مقام کیسا تھا ایک بیٹے کے جیسا تھا اور اسامہ ابن زید کیسا تھا ایک پوتے کے جیسا ان کا مقام تھا. پھر جب بہت آگے بعد میں جا کے کیا ہوا وہی آئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اعلان کر دیے کہ کیا یہ جو گود لیا ہوا بیٹا ہے یہ کوئی بھی اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر تم کسی کو گود لے رہے ہو تو تم کو کیا کرنا ہے اس کو اس کے باپ کے نام سے بلانا ہے. تو یہ جب تک کہ وہی نہیں آئی تھی تب تک کہ کیا تھا تب تک ہے نا زید بن حارثہ زید بن محمد کا کہلائے جاتے تھے. اور جب یہ وہی آنے کے بعد کیا ہو گئی ان کو پھر سے زید بن حارثہ واپس سے کہلانے لگے. اور جب یہ سارا بات ہوا تو اب یہ جو گود لینا اور زید بن محمد کا اعلان ہونا یہ ساری باتیں کہاں ہو رہی ہے مکے میں ہو رہی ہے. لیکن یہ جب باتیں جب ہوئی تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی مدینے میں ہوئی تھی. تو جو مدینہ میں جو رہنے والے صحابی تھے وہ ان لوگ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے آئے تو ان لوگ کیا جانتے تھے زید بن محمد ہے. تو ان لوگ بولتے جب یہ وحی آئی اور یہ جب اعلان ہوا تبھی ہم کو پتا چلا کہ جو زید ہے وہ زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ ہے کر کے. ان لوگ نے مطلب کبھی گمان بھی ان لوگ کو نہیں ہوا تھا کہ جو زید جو ہے وہ ان کے سگے بیٹے نہیں ہے اڈاپٹڈ سن ہے کر کے. پھر یہ اس طرح سے پھر زید رضی اللہ عنہ کی کہانی ہے. اور زید رضی اللہ ایک واحد صحابی ایسے ہے جن کا ہے نا نام لیا گیا ہے قرآن میں. تو اس کے بارے میں بھی کیا ہے مطلب دیکھو ابھی زید بن رضی اللہ سے دیکھیں گے ہم لوگ تو وہ کیسے تھے مطلب اتنا محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 8 سال کی عمر سے ان کے ساتھ میں ہیں. اور پھر کیا ہو گیا ایک 20-21 سال کی عمر میں ان کا نام زید بن محمد ہو گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے اور ایک 10 سال اور گن لو 10 یا 12 سال ایسے کچھ اور گن لو تو اتنی عمر گزار کے جب تک کہ وہ 33 ایج کے کچھ ہو کر رہیں گے. اتنی عمر میں اب اچانک سے ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اچانک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ان کا نام الگ کر دیا جا رہا ہے. تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوئیں گی ان کو کتنی تکلیف ہوئی رہیں گی. تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے ان کا نام کیا کرے ہے قرآن میں ڈال دیے ہے. تو وہ ایک ہی واحد صحابی ہے جس کا نام ہم کو قرآن میں ان کے نام کے ساتھ سے آتا ہے. باقی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا بھی ہے نا ساتھی گار کر کے آتا ہے ان کا نام نہیں آیا ہے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے نا 35 سال کی ہو گئی. تو جو خانہ کعبہ جو تھا نا اس کی حالت کیا ہو گئی تھی بہت خراب ہو گئی تھی کیونکہ وہ بہت پرانی بلڈنگ تھی بہت قدیم تھی. تو ایک دم ہے نا ایک دم اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. پلس کیا ہوا تھا اسی سال کیا ہوا تھا ایک باڑھ آئی تھی. تو ایک باڑھ آنے کی وجہ سے کیا ہوا اور بھی زیادہ حالت خراب ہو گئی تھی ایک دم مطلب وہ گرنے کے جیسا ہو گیا تھا. تو سارے لوگوں نے کیا یہ کیے سارے جو بڑے بھی قریش کے لیڈرز تھے ان لوگ نے کیا بولے کہ ہم لوگ کیا کریں گے خانہ کعبہ کو واپس سے بنائیں گے کیونکہ اب اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے ایک دم پرانا ہو گیا ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے اس کو ہے نا واپس سے بنائیں گے. لیکن سب لوگ نے مل کے ہے نا سارے جتنے بھی بڑے قریش کے لیڈرز تھے نا ان لوگ نے کیا بولے چلو ہم لوگ خانہ کعبہ کو تو بنائیں گے ہی بنائیں گے
لیکن جو پیسہ ہم لوگ یوز کریں گے نا وہ کیسا ہوگا، وہ پاک پیسہ ہوگا. مطلب اگر کسی کا ناپاک پیسہ ہم نہیں لیں گے. مطلب اگر کوئی انٹرسٹ کا پیسہ لے رہا ہے تو وہ چیز ہم یوز نہیں کریں گے. کوئی بھی غلط طریقہ پیسہ، کسی کا ناحق کمایا ہوا پیسہ، یہ سب چیزیں ہم یوز نہیں کریں گے. ہم صرف اس کو بنانے کے لیے کیا یوز کریں گے، ایک دم پاک پیسہ استعمال کریں گے کر کے. یہ سارے لوگوں نے یہ کیے اور سارے لوگ نے وہ پورا پیسہ جمائے اور بولے کہ ہم لوگ چلو خانے کعبہ کو یہ تعمیر کریں گے کر کے. اب لیکن اب کیا ہوا، اب سب سے پہلے تعمیر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، جو خانے کعبہ کو جو پرانا ہے اس کو توڑنا پڑے گا نا، اینٹ نکالنی پڑے گی، توڑنا پڑے گا کچھ تو بھی، اس کو توڑ کے ہی اس کو واپس سے نیا اچھے سے بنا سکتے نا. لیکن اب کیا ہو رہا تھا، سب لوگ ڈر رہے تھے کیونکہ ابھی جو ہاتھی کا جو سلسلہ تھا 30-35 سال ہی ہوئے ہیں اس بات کو، تو سب لوگ کو پتا تھا کہ ابراہا کے ساتھ کیا حال ہوا. ابراہا جب اس خانے کعبہ کو توڑنے آیا تو وہ کیسے واپس سے پلٹ کے گیا، اس کو کیسے بھوسا اس کی پوری یہ ہو گئی تھی. لیکن ابراہ کی نیت کیا تھی، خانے کعبہ کو تہس نہس کرنا. لیکن یہاں پہ قریش لوگوں کی نیت کیا ہے کہ اس کو ابھی اس کی حالت خراب ہو گئی ہے تو اس کو واپس سے بنانا. تو یہاں پہ نیتوں کا فرق ہے. ایک جو ابراہ آیا تھا اس کی نیت کیا تھی کہ اس کو پورا میں ختم کر کے چلے جاؤں، اللہ کا گھر ہی نہیں رہے اور تاکہ لوگ کیا کریں، میرے چرچ کی طرف آئے. لیکن یہاں پہ قریش لوگ جو ہے ان لوگ کی کیا نیت ہے کہ اللہ کے گھر کی حالت صحیح نہیں ہے، بہت خراب ہو گیا تو اس کو ہم لوگ واپس سے بنانا ہے. لیکن پھر بھی ان لوگ کے سب کے دل میں ڈر تھا کہ اگر ہم لوگ توڑیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو ہم پہ اللہ کا غضب تو نہیں آ جائے گا، ہم پہ اللہ کا عذاب تو نہیں آ جائے گا کر کے ان لوگ سب کے دلوں میں یہ ڈر تھا. تو پھر اس میں سے ایک ہے نا الولید بن المغیرہ کر کے نام تھا. انہوں نے کیا کیے، انہوں نے بولے، وہ بہت اچھے انسان تھے تو انہوں نے بولے کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں ہی شروع کرتا ہوں یہ کام. اور انہوں نے کیا کیے، پہلے دن گئے اور ہتھوڑا مارے اور جو بھی تھوڑا سا توڑنا موڑنا کا تھا تھوڑا سا کام کرے. اور سارے دوسرے لوگ کیا کرنے لگے، دیکھنے لگے کہ ان کو کچھ ہوا تو نہیں، انہوں نے توڑے تو ان کو اوپر کوئی آفت تو نہیں آئی کر کے سارے لوگ دیکھنے لگے. انہوں نے وہ ایک دن کام کر کے چلے گئے، رات کو جا کے سو گئے. اور رات کو سو بو کے جب صبح میں وہ واپس صحیح سلامت آئے تو سارے قریش کے لوگوں کو دیکھ کے کیا ہو گیا، اطمینان آ گیا کہ نہیں یہ ایسا کرنے سے کوئی اللہ کا غضب ہم پہ نہیں آئے گا کر کے. پھر سارے لوگ نے مل کے کیا کیے، خانے کعبہ کو وہ پورا واپس توڑنا شروع کر دیے. اور پھر ایک ایک قبیلے کو ایک کام دے دیا گیا تھا کہ تم کیا کرو، اس طرح کا تم اس سائڈ کا تم توڑو گے، اس سائڈ کا تم توڑو گے کر کے یہ سارا کام توڑ کے واپس سے خانے کعبہ کو بنانے کا کام کرنے لگ گیا. اب یہ جو کام ہو ہی رہا تھا اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ قریش لوگ کے پاس پیسہ تو بہت ہے، لیکن ان لوگ نے کیا یہ رکھے تھے شرط کہ ہم صرف ہے نا پاک پیسہ ہی لیں گے، جو ناحق کمایا ہوا ہے یا انٹرسٹ سے یا جو غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے کیا کریں گے، ہم نہیں لیں گے کر کے. اب یہاں پہ خانے کعبہ کی جب تعمیر ہونی تھی تو اللہ نے بھی کیسی اس کی مدد کی کہ کیا ہوا تھا، ایک ہے نا جہاز جو تھی وہ ہے نا پرشیا کے یا رومنس کے راجاؤں کے لیے نا بہت بڑے بڑے اچھے اچھے پتھر، اچھا ساکھ کی لکڑی یہ سب لے کے جا رہی تھی. اور کیا ہو گئے، طوفان میں پھنس کے جدہ کی طرف آ گئی تھی. تو وہاں پہ وہ بڑی سی بوٹ اتنا اچھا اچھا بھاری سامان لے کے وہاں پہ جدہ کی طرف آ کے وہ کیا ہو گئی، بوٹ پوری خراب ہو گئی. اب اس کے جو لوگ تھے ان لوگ کے پاس کیا ہو گیا، اتنا سارا سامان ہے اور لیکن ان لوگوں کے پاس جانے کا کیا ہے، راستہ نہیں ہے. اور یہاں پہ عرب لوگوں کو پتا چل گیا کیونکہ ان لوگ تو تجارت کرتے تھے نا، تو ان لوگ کو پتا چل گیا کیا اس کنارے پہ کیا ہو گئی ہے، بہت اچھا اچھا سامان آیا ہے. اب وہ لوگ ان لوگ یہ تجارت کا سامان لے کے جا نہیں سکتے واپس سے، ان لوگ کی بوٹ ہے نہیں. تو ان لوگ نے کیا کیا، بہت ہی کم قیمت میں یہ سارا مال کیا کرے، قریش لوگ کو بیچ دی. اور اس طرح سے اللہ نے کیسا کیا، کیا ان کے اللہ کے گھر کے لیے اچھا سا سامان، اچھی سی ساکھ کی لکڑی، اچھے اچھے پتھر، وہ سارے ان لوگ کو قریش لوگ کو بہت ہی معمولی قیمت میں مل گئے. اب معمولی قیمت میں مل گئے اور ان لوگ نے کیا کرے، پورا ہے نا بنانے لگے، اچھا خاصا پورا بنانے لگے، بن کے پورا تیار ہونے لگے. لیکن کیا ہو گیا، اب ان لوگ کے پاس پیسے کی کمی تھی نا، تو جو پہلے جتنا بنا ہوا تھا نا اتنا نہیں بنا ہے. ان لوگ نے کیا کرے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیے کیونکہ ان لوگ کے پاس کیا ہو گیا، پیسے کی کمی تھی تو وہ جگہ کو کھلا چھوڑ دی. تو وہ جگہ کو کیا کہا جاتا ہے، حتیم.
اور آج ہم لوگ ابھی جانتے کہ جو بولتے کہ جو بھی حتیم کے اندر نماز پڑھ لیا تو اس کو کیسا ہے، گویا کہ اس نے کیا کیا، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لیا کر کے. تو وہ انہوں نے حتیم کا اتنا حصہ کیا کرے چھوڑ دیا، اور باقی کو جتنا تھا وہ ان لوگوں نے پورا تعمیر کر دیا. اب تعمیر کر دیے. اب تعمیر کرنے کے بعد کیا ہوا، جو حجر اسود جو تھا وہ پتھر، اس کو اس کی جگہ پہ رکھنا تھا. اب یہ جو کیا ہوتا تھا، جو بھی قبیلہ حجر اسود کو رکھے گا اس کو کیا ہوئے گا، اس کے لیے نا بہت ہی عزت کی اور اکرام کی بات ہو جائے گی. تو یہ سارے جتنے بھی قبیلے تھے نا، وہ سارے لوگ کیا بول رہے تھے، ہم لوگ رکھیں گے، ہمارا قبیلہ رکھیں گا، ہمارا قبیلہ زیادہ حقدار ہے کر کے. اب یہ سارے قبیلے والوں کے بیچ میں کیا ہو گئی، ایک جنگ کے جیسا ماحول ہو گیا. مطلب سب لوگ ہے نا تلواریں اپنی نکال کے کھڑ گئے تھے کہ یہ نہیں، ہمارا قبیلہ ہی رکھے گا، ہمارا قبیلہ ہی رکھے گا کر کے. سارے لوگ ایک دم پورے تیار ہو گئے تھے کہ ہم لوگ ہی کریں گے کر کے. ابھی وہاں پہ کیا ہونے والا تھا، حجر اسود کو لے کر کیا ہونے والا تھا، اس قبیلے میں ہی ایک دوسرے قبیلے میں ہی کیا ہو جانے والی تھی، جنگ ہو جانے والی تھی. تو اسی وقت ہے نا، جو سب سے جو بڑا جو ان لوگ کا جو لیڈر تھا، اس کا نام تھا ابو امیہ بن مغیرہ. تو انہوں نے کیا کیے، انہوں نے بولے کہ چلو میں اچھے رائے مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھو ابھی ہم لوگ سب لوگ بول رہے ہیں نا کہ ہمارا قبیلہ رکھے گا، ہمارا قبیلہ رکھے گا. تو ابھی ایک کام کریں گے ہم لوگ. اس وقت ان لوگ کہاں تھے، خانہ کعبہ میں تھے. تو بولے اس گیٹ سے اب جو اندر آئے گا پہلے خانہ کعبہ کی طرف، تو اس کو ہی ہم لوگ چن لیں گے، اور وہ انسان کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھے گا کر کے. تو سارے لوگ تیار ہو گئے، اچھی بات ہے، چلو جو سامنے سے آئے گا انسان، جو پہلا انسان آئے گا اس کو ہم لوگ کیا کریں گے، اس سے ہم لوگ فیصلہ لیں گے کہ کون سا قبیلہ خانہ کعبہ میں حجر اسود کو رکھے گا کر کے. تو جیسے ہی اب ان لوگ سب دیکھتے بیٹھے، تو اس وقت کون آ گئے وہاں پہ، اس گیٹ سے کون آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھے تو سارے لوگ جو تھے خوش ہو گئے، اور سب لوگ ہے نا چلانے لگے الامین الامین کر کے. تو ان لوگ بولے کہ سارے لوگ نے نا یہ کر لیے، بولے کہ جو آیا ہے وہ کیا ہے، بہت اچھا انصاف پسند امانت دار انسان ہے، اور یہ جو بھی فیصلہ کریں گا کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، منظور کریں گے کر کے. ان سارے لوگ نے کیا کر دیا، حامی بھر دی کہ اچھا اس کی بات کا کیا کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات ہوئے گی اس کو ہم لوگ مانیں گے کر کے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ کیا ہے، کسی ایک قبیلہ کا نام تو بول نہیں سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرے، بولے کہ ایک ہے نا چادر لے کر آؤ. ایک چادر منگائے اور اس کے بیچ میں حجر اسود کو رکھے، اور سارے قبیلے کو کیا بولے کہ سب لوگ مل کے اٹھاؤ. سارے قبیلے والے لوگ حجر اسود کو مل کے اٹھائے، اور اس کو جب اس کی جگہ پہ جب رکھنے کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرے، حجر اسود کو اپنی اس کی جگہ پہ رکھ دیا، اس پتھر کو. اس طرح کیا ہو گیا، جب سارے قبیلے والوں نے مل کے اٹھائے تو یہ جو شر تھا حجر اسود کو رکھنے کا، سب میں کیا ہو گیا، برابر سے ڈیوائیڈ ہو گیا، اور سب لوگ اس بات پہ راضی ہو گئے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیے، اور اچھے سے جو بات جنگ میں بدلنے والی تھی وہ اچھے سے آرام سے ہو گئی. اب اس طرح سے کیا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اچھے سے جا رہی تھی. اب مکے میں ہے نا ان کو سب لوگ بہت عزت کرتے تھے. سب لوگ ان کو الامین الصادق بولتے تھے. مطلب الامین مطلب امانت دار، اور صدیق مطلب ہمیشہ سچ بولنے والے. اور ان کی بہت عزت تھی. ان کا نکاح بھی کیا ہوا تھا، بی بی خدیجہ سے ہوا تھا جو بہت بڑے گھرانے کی بیوی تھی، تو اس لیے بھی ان کی بہت زیادہ عزت تھی، اور ان کی زندگی جو تھی اچھے سے گزر رہی تھی. اب ہے نا تھوڑے سال کے بعد ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہے نا، جب ان کی جوانی کے وقت بھی ہے نا وہ کیسے تھے، وہ ان کے اخلاق ان کی سب بہت ہی اچھی تھی. وہ کیسے تھے، وہ زبردستی بات کرنا، مذاق کرنا یہ سب نہیں کرتے تھے. جب ضرورت ہوگی تو ہی بات کرتے تھے، اور ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. اور انہوں نے کبھی بھی ہے نا، مطلب وہ اس ٹائم پہ جیسے اس ٹائم کے جو لوگوں کا جو کلچر تھا، جیسے کہ وہاں پہ اس وقت شراب کیسی تھی، سب ہر گھر ایسا ہوتا تھا کہ ہر گھروں میں شراب ہوتی تھی. تو انہوں نے بھی کبھی اس وقت بھی شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگائے. پھر وہاں پہ اس وقت اور کیسا عمل تھا کہ ان لوگ ہے نا عزا منات اس کی منتیں مانگتے تھے، اور اس پہ جا کے کیا کیا کرتے تھے، اور قربانی کیا کرتے تھے. اس کا نام لے کے اس پہ قربانی کرتے تھے. ایک اسپیشل تھا وہاں پہ ایک پتھر ہی ہوا کرتا تھا جہاں پہ جا کے ان لوگ کا نام لے کے اس پہ ہے نا قربانی کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس قربانی کا گوشت نہیں کھایا.
جو اللہ کے نام پہ قربان ہوتا تھا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا گوشت کھاتے تھے، اور کبھی بھی کسی اور کے نام پہ کوئی بھی چیز قربان ہوئی یا کوئی بھی اور ان لوگ کے کوئی بھی جلسے جلوس اس میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاتے تھے. اور ان کے سامنے اگر کوئی لات اور عزا کی قسم کھاتا تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی یہ پسند نہیں آتا تھا، وہ ہے نا وہاں سے ہٹ جاتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی جوانی کی اس میں تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی اور میں کبھی ایسے کوئی غلط کاموں میں ہوا ہی نہیں. ایک بار ہے نا، ایک بار کیا تھا، رات کا وقت تھا تو ہم لوگ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے پہاڑ پہ. تو پہاڑ پہ ہم لوگ وہیں پہ رک گئے تھے. تو میرا جو ساتھی تھا تو اس کو میں نے کیا بولا کہ تم آج ایک کام کرو، آج بکریوں کا خیال رکھ لو. آج میں کیا کرتا ہوں، آج میں نیچے جا کے آرام وارام کر کے آتا ہوں، مطلب کچھ بھی وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے میں کیا کرتا ہوں اس جشن میں جا کے شامل ہو کے آتا ہوں کر کے میں نے اپنے ساتھی کو بولا اور میں چلا گیا. اور جیسے ہی میں مکے میں اترا، سب سے پہلے جو گھر تھا ہے نا وہاں پہ سے آوازیں آ رہی تھی اور میں وہاں پہ جا کے دیکھے تو وہاں پہ کیا تھی، شادی کی دعوت تھی اور وہاں پہ گانا وانا سب چل رہا تھا. تو میں بھی بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھا اور سوچا تھا کہ چلو میں بھی اب بیٹھوں گا یہاں پہ، میں بھی آرام سے سب سنوں گا اور کھاؤں گا پیوں گا. لیکن جیسے ہی میں بیٹھا ویسے ہی مجھے کیا ہو گئی، آنکھ لگ گئی اور میں صبح کے وقت ہی اٹھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ہمیشہ کیا کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے. تو میں کبھی بھی ایسی کوئی بھی غلط چیز میں کبھی بھی گیا ہی نہیں اور وہ ہمیشہ اپنے نا ایک دم الگ تھلگ ہی رہتے تھے. اب ہے نا، اور ان کی عمر ہوتے ہوتے کیا کرنے لگے، وہ کیا کرنے لگے، تنہائی کو پسند کرنے لگے. اور اس ٹائم پہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی کہ کچھ چند لوگ تھے جو کیا کرتے تھے، دین حنیفہ فالو کرتے تھے. تو صرف ان لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور پھر وہ کیا کرتے تھے، خلوت پسند کرتے تھے، اکیلے رہنا. اور پھر وہ کیا کرنے لگے تھے، غار ہیرا میں جا کے ہے نا رہتے تھے اور کتنے کتنے دن اور رات وہاں پہ رہ کے خلوت میں رہتے تھے اور اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اور یہ بتایا جاتا ہے جو غار ہیرا جو ہے اس کو ہے نا عبد المطلب جو ان کے دادا تھے انہوں نے ہی ڈھونڈے تھے کر کے. اور وہ کیسی ہے کہ وہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے اور اگر تم جب اس میں بیٹھو گے تو تمہارا چہرہ ہے نا سیدھا ایک دم سامنے خانے کعبہ کی طرف ہوتا ہے کر کے اس طرح سے بتایا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے نا 40 سال کی ہونے والی ہے اور اب ان پہ ہے نا وہی آنے والی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچانک سے ان پہ وہی نازل نہیں کی. جو شروع کے جو 6 مہینے تھے وہ 6 مہینے کیا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہوتے تھے، ان پہ خواب آتے تھے. ان کو کیا ہوتے تھے، خواب آتے تھے. اور وہ خواب کیسے آتے تھے، سچے خواب آتے تھے. اور یہ ہے نا، یہ نبیوں کو یہ ہے کہ نبیوں کو کیا ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک وہی کا یہ بھی ایک یہ ہے ذریعہ، خواب، سچے خواب. خواب کے ذریعے نبیوں کو بشارت ملتی ہے. تو جیسے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی خواب کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیا کرو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو کر کے. تو اسی طرح کیا تھا، نبی علیہ السلام کو بھی خواب آتے تھے. پھر ہم اور ایک جگہ بھی دیکھتے قرآن میں سے کہ جو یوسف علیہ السلام کے قصے میں جو بادشاہ تھا اس کو بھی خواب آیا تھا. کیونکہ وہ بادشاہ کیسا تھا، وہ کوئی نبی تو نہیں تھا لیکن وہ کیسا تھا، انسان تھا، اچھا انسان تھا. تو اچھا انسان تھا تو اس لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دے دیے تھے کہ دیکھو تم پہ کیا ہونے والے، 7 سال کے کیا ہے نا قحط کے آنے والے، تو تم اپنی تیاری کر لو کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خواب کے ذریعے بتا دی. تو اس طرح سے کیا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نا خواب آتے تھے. اور کیسے خواب آتے تھے، ایک دم سچے خواب آتے تھے. اگر رات کو سپنے میں دیکھیں گے کہ قافلہ آنے والا ہے، قافلہ میں یہ لوگ آنے والے ہیں، اتنا سامان لانے والے، اور صبح میں اٹھ کے دیکھیں گے تو کیا ہوتا تھا، یہ ساری بات سچ ہی ہوتی تھی. تو آلریڈی کیا ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب ان پہ کیا ہونے والا ہے، وہی ہونے والی ہے. اور جو آخری کے جو 3 سال تھے اور جو 3 سال کا جو رمضان تھا، تو موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت کہاں پہ گزارے تھے، غار ہیرا میں کیے تھے، گزارے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں چلے جایا کرتے تھے، کچھ تھوڑا بہت اپنا کھانا لے کے چلے جایا کرتے تھے اور وہاں کئی کئی دن اور رات وہیں پہ گزار کے آتے تھے. تو اسی طرح سے اب جب 40 سال کے جب ہوئے ان کی عمر، تو اس وقت بھی کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر گئے تھے، غار ہیرا میں گئے تھے. غار ہیرا میں گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہے نا رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ تھا. اور کیلکولیشن کرنے والوں نے ایک دم یہ کیے ہے کہ زیادہ تر اس پہ یہ راضی ہے کہ سب لوگ کہ یہ پیر کا دن تھا اور 21ویں رمضان کی رات تھی.
تو اس وقت نبی وسلم کیا کرنے لگے تھے، غار ہیرا میں بیٹھے تھے، اور ان کو سب 6 مہینے پہلے سے بھی کیا ہو رہا تھا، ان کو جو بھی سپنے آ رہے تھے وہ کیسے ہو رہے تھے، سچے ہو رہے تھے۔ اور پھر ان کو ایک دو اور نشانیاں بھی ہوتی تھی کہ ان کو جو پتھر تھے مکہ کے وہ کیا کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے۔ تو پھر اب اس رات پہ سب سے پہلی بار کیا ہوا تھا، جبریل علیہ السلام نبی وسلم پہ پہلی وحی لے کر آنے والے تھے۔ تو اب ان کی عمر 40 سال کی تھی اور 6 مہینے اور 12 دن۔ یہ جو حساب لگانے والے ان لوگ بتاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے اور 12 دن کی تھی، تب سب سے پہلی وحی ان پہ نازل ہوئی تھی۔ اور بی بی عائشہ بتاتی ہے کہ وہ بھی یہی تاریخ کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، غار ہیرا میں بیٹھے تھے۔ اور غار ہیرا میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ایک فرشتے آئے جو کہ کون تھے، جبریل علیہ السلام۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے ان سے کہا اقرا، اقرا مطلب پڑھو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، امی تھے، مطلب وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہ ہے نا، یہ آپ لوگ بھی تھوڑا امیجن کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے، پہاڑ پہ ہے، ایک غار میں ہے، اس وقت تو ایسی الیکٹریسٹی، ایسی طرح لائٹ نہیں ہے، تو کوئی ایک دم ہلکی سی کوئی روشنی رہیں گی یا وہ بھی نہیں رہیں گی، اس جگہ پہ رہ رہے ہیں، اور اچانک سے کوئی ان کو آ کے بول رہا ہے کہ پڑھو، تو کیا کیفیت ہوئی رہے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو وہاں پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، ایک فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ان کو کیا فرما رہے ہیں کہ پڑھو، اقرا بولو کر کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیے، جو جبریل علیہ السلام تھے ان کو سینے سے لگائے اور دبائے، اور پھر واپس سے بولے پڑھو کر کے۔ تو اس پر واپس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر انہوں نے کیا کیے، دوسری بار واپس سے دبائے، اور اتنی زور سے دبائے، بہت زیادہ، اتنی زور سے دبائے کہ وہ ایک دم جیسے کہ ان کی جان نکل جائیں گی اس طرح سے ہو گئے۔ تو تیسری بار بھی ان کو جب ایسا دبائے، اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے بولے کہ پڑھو۔ کیا انہوں نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ یہ پوری آیتیں انہوں نے فرمائے۔ تو وہ جب انہوں نے ایسا کرے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے دہرائے وہ ساری چیزیں واپس سے انہوں نے پڑھ کے دہرائے کہ وہی اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ تو یہاں پہ سب سے پہلی وہی ہم کو کیا نازل ہوئی ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ ہم کو کیا سب سے فرسٹ آرڈر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، پڑھو کر کے ہم کو یہ آرڈر آ رہا ہے۔ اب کیا ہوا، اب یہ سب چیز ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بول دیا، جبریل علیہ السلام چلے گئے، لیکن کیا ہو گئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ایک دم ڈر گئے، مطلب ان پہ بہت خوف آ گیا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہے، یہ سچ ہو رہا ہے کہ میں سپنا دیکھ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے کر کے، یہ بات ان کو کیا نہیں ہو رہی تھی، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور وہ بہت ڈر گئے۔ اور ڈر کے کیا کرے، وہ جلدی جلدی واپس بھاگے، اور سب سے پہلے کہاں گئے، اپنے گھر پہ گئے، اپنی بیوی کے پاس گئے، اور ان کو کیا بولنے لگے، زمبی لونی، مطلب مجھے ڈھاک دو، مجھے ڈھاک دو۔ اور جتنی بھی بی بی خدیجہ جو بولتے کہ جتنی بھی ساری کمبلیں تھی وہ ان کے اوپر ڈھاک دیے، اور وہ ہے نا بہت ہی ایک دم ڈرے ہوئے تھے، اور ایک دم کانپ رہے تھے، ایک دم کانپ رہے تھے، بہت ہی ڈر گئے تھے اور بہت ہی کانپ رہے تھے۔ اور مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم یہ ہو گیا کہ کیا ہو گیا، میرے کو کوئی سایہ ہو گیا، کیا ہو گیا کر کے بہت ڈر گئے تھے۔ تو اس پر بی بی خدیجہ جو تھے انہوں نے اتنی اچھی بات بولی، اور اتنی اچھی بات سے انہوں نے کیا کیے، اپنے شوہر کو دلاسا دیے۔ انہوں نے بولے کہ آپ کیسے ہیں، کہ آپ ہے نا بہت اچھے انسان ہو، آپ کو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، کبھی بھی ہے نا بے عزت نہیں کرے گا۔ آپ کیا کیسے آپ کیا کام کرتے ہو، آپ جتنے بھی رحمی رشتے ہیں نا اس کو کیا کرتے ہو، ہمیشہ جوڑتے ہو، اور جو کمزور ہے اس کا کیا کرتے ہو، بوجھ اٹھاتے ہو، اور غریبوں کی مدد کرتے ہو، مفلسوں کی، غریبوں کی مدد کرتے ہو، اور مہمان نوازی کرتے ہو، اور سچ کے راستے میں کیا کرتے ہو، تکلیفیں اٹھاتے ہو۔ تو تم آپ کی جو اتنی ساری اچھائیاں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا، کبھی بھی آپ کے ساتھ کوئی غلط نہیں کرے گا۔ تو یہ جو بی بی خدیجہ ہم دیکھتے ہیں جو ان کی بیوی تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اچھے سے دلاسا دیے، اور بہت ہی اچھے سے سنبھالے، اور کیا کرے انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا کیے، بہت ہی اچھا گمان رکھے، اور انہوں نے کیا ان کے شوہر کو اچھائیاں بھی بتائے، مطلب وہ کتنے اچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ تم اتنی اچھی ہے، تمہاری عادت ہے، تم اتنے اچھے کام کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، تمہارے ساتھ کبھی کوئی
غلط کام نہیں کریں گے کر کے یہ ساری بات بی بی خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں کہ دیکھو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آرڈر آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے، سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اقرا، اقرا مطلب پڑھو۔ تو سب سے فرسٹ آرڈر کیا دیا جا رہا ہے؟ پڑھو۔ تو پڑھنا مطلب کتنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ آج مسلمان ہی ایسی قوم ہے جس میں نا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ بہت ہی کم ہے۔ بہت ہی الٹریٹ کہاں سے ملتے ہیں؟ مسلم کمیونٹی میں سے ہم لوگ کو ملتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے نا بہت ہی غور و فکر کرنے کا ہے۔ پڑھنا مطلب یہاں پہ پڑھنا صرف ہے نا عربی پڑھنا، قرآن پڑھنا نہیں ہے۔ پڑھنا مطلب ساری چیزیں آ جاتی ہے پڑھنے میں، وہ سائنس ہو، وہ دنیا کی پڑھائی ہو، یہ ساری چیزیں پڑھائی میں آ جاتی ہے۔ تو آج ہم کو ہے نا پڑھائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہماری قوم کو پڑھے لکھے بچوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہم کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی ہے نا پڑھائی میں آگے جائیں، کیونکہ بہت ہم دیکھتے ہیں کہ ڈراپ آؤٹس کہاں پہ ہوتے ہیں؟ مسلم گھروں میں، اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم کو بہت فکر کرنا ہے۔ اور تعلیم ہی جو ہے نا، علم، علم سے ہی ہے نا دنیا میں کیا ہے؟ عزت، نام سب ہے نا علم سے ہی ملتا ہے۔ تو اس لیے ہے نا ہم کو علم میں بہت آگے بڑھنا ہے۔ تو پڑھنا مینس یہاں پہ ہم کو صرف دنیا کی ہی پڑھائی میں آگے نہیں بڑھنا ہے۔ اور کہیں کہیں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ پڑھے لکھے گھر ہوتے تو وہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیا کرتے ہیں ان لوگ؟ بولتے ہیں دنیا کی پڑھائی میں آگے رہو، یہ قرآن اور نماز یہ سب تم بعد میں بھی کر سکتے ہو۔ تو یہ بھی ہے نا غلط ہے۔ تو یہ بھی ہم لوگ کو بھی دیکھنے ملتا ہے کہ یہاں پہ جو زیادہ پڑھائی میں آگے تو ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان لوگ ہے نا صرف دنیا کی پڑھائی پہ توجہ دیتے ہیں اور دین کی پڑھائیوں کو چھوڑ دیتے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور کہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر مولانا بنانے کی اور عالم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان لوگ کو صرف اسی لائن میں پڑھائی کراتے ہیں، ان لوگ کو کیا کرتے ہیں؟ دین کی، دنیا کی جو ہے وہ تعلیم نہیں دیتے۔ تو یہ ساری کیا ہے؟ یہ ساری جو ہے نا غلطیاں ہم نے کیے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے امام حنبل کے زمانے کے بارے میں ہی اگر لے لو، جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو تھا نا، وہاں پہ جو علم کے ساتھ ہے نا، جو حدیثوں کے ساتھ ہے نا سائنس کی اسٹڈی بھی کری جاتی تھی۔ سائنس اور جو حدیث ہے وہ سب کیا تھا؟ ایک ہی کورس میں آتا تھا۔ اور آج ہم نے کیا کیے ہیں؟ دنیا کی پڑھائی کو الگ بنا دیے ہیں اور دین کی پڑھائی کو الگ بنا دیے۔ لیکن اگر ہم لوگ پڑھائی بولیں گے نا تو یہ ساری چیز سب مل کے آتی ہے۔ تو یہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو یہ ساری چیزوں پہ برابر توجہ دینا ہے۔ اور پڑھائی تو بہت ضروری ہے، تو دونوں میں ہم کو برابر، پڑھائی میں دونوں میں برابر سے اٹینشن دینا ہے۔ اس کو پکڑ کے اس کو چھوڑ دو یا اس کو پکڑ کے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ دونوں چیز کو برابر پڑھانا ہے۔ اگر دیکھو، اگر ایگزامپل میں دیتی ہوں، اگر ہم کسی کو ایک کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں ہمارے بچے کو، تو اگر ہم اس کو ڈاکٹر بنا دیں گے اور اس کو پھر ہے نا دین کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں ہوگی، تو پھر وہ ایک اچھا مسلمان کیسا بنے گا؟ پھر وہ جو دنیا جو اس کو پڑھائی گئی ہے، جیسے دنیا میں پروفٹ بھی زیادہ دیکھنا ہے، وہ ساری چیز بڑھائی گئی، تو پھر وہ ویسے ہی دیکھا گیا، اپنا پروفیشن ویسے ہی کرے گا۔ جب تک اس کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہوئیں گے، مورلز کیا ہے، ایتھکس کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہے، وہ پھر پروفیشن پہ ان لوگ کیا کرتے؟ بزنس مائنڈ میں چلے جاتے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ نہیں کرے گا، وہ صرف مسلمان ڈاکٹر بنے گا، لیکن وہ مسلم صرف نام کے لیے رہ جائے گا جب تک اس کو دین کا علم نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے جو اگر باہر کا بھی اگر ہم دنیا کا علم پڑھائے تو ساتھ میں اس کو دین کا علم بھی دینا ضروری ہے۔ اور اگر دیکھو، اگر یہ کوئی مولانا ہے، اس کی نیت کیا ہے کہ میں قاری بنوں گا اور اس سے کیا کروں گا؟ میں بہت زیادہ کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دین کی پڑھائی کر رہا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہے۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو بیلنس ہے، یہ ہم کو ہمارے بچوں کو بتانا ہے اور بتا کے ہم کو ان کو دونوں کی تعلیم دینی ہے۔ اب جب ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ایسا حادثہ ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر پہ آئے اور اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے ایسا اڑا دو اور میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، یہ ساری چیزیں بتائے، تو ان کی بیوی نے کیا کی؟ ان کو بہت ہی اچھے سے ان کو دلاسا دی۔ اب دلاسا دینے کے بعد انہوں نے کیا کیے؟ اپنے کو کہاں پر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کو لے کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہیں پر کیا آتا ہے وہ خود اپنے کزن سے ملنے گئے، اور وہ ان کے کزن کا نام کیا تھا؟ ورقہ بن نوافل۔ ان سے ملنے کے لیے وہ چلے گئے اور جا کے انہوں نے کیا کرے؟ جا کے ان کے جو کزن تھے ان کو ساری بات بتا دی کہ ہے نا میرے شوہر آئے ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائی کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے کر کے۔
اب یہ جو ورقہ بن نوافل کیسے تھے، وہ میں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ کچھ لوگ تھے جو دین الہی پہ تھے، اور لیکن اس میں سے کچھ لوگ کہاں پہ بدل گئے تھے، کرسچن ہو گئے تھے. اس میں سے جو ایک ہی تھے وہ نہیں ہوئے تھے. باقی کیسے تھے، باقی جو 3 جو تھے ان لوگ کون سے عیسائی میں چلے گئے تھے. تو یہ بھی کیا تھے، یہ بھی عیسائی ہو چکے تھے. اور یہ ہے نا مطلب اس وقت پہ ہیبرو پڑھنا اور لکھنا بھی جانتے تھے. اور ہے نا انجیل جو ہے، بائبل جو ہے، اس کو کیا کر رہے تھے، وہ ہیبرو لینگویج میں لکھ رہے تھے. تو اور اب ان کی عمر بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور ہے نا یہ اندھے بھی ہو چکے تھے. تو یہ ساری بات سن کے ہے نا انہوں نے بولے کہ یہ جو آئے ہیں نا، یہ جو فرشتہ جو تمہارے پاس آیا ہے اس کا نام کیا ہے، ناموس. کیا نام بولے انہوں نے، ان کی اپنی لینگویج میں جو ان لوگ کے اس میں بتایا گیا وہ نام بولے، ناموس. اور یہ وہی فرشتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا گئے تھے کر کے انہوں نے یہ بات بھی بتائی. اور کیا بولے کہ اگر میں کاش کہ میں جوان ہوتا تو میں کیا کرتا تھا، اور میں تمہاری ہے نا مدد کرتا تھا جب تم کو تمہارے لوگ کیا کریں گے، تمہارے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ بات سن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا میرے لوگ، میرے اپنے لوگ کیا میرے خلاف ہو جائیں گے؟ آج کیا پوزیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو بہت ہی زیادہ سب عزت کس سے دیکھتے ہیں، ان کو الامین الصدیق بولتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ یہ جو ہے ورقہ ابن نوافل وہ کیا وہ بتا رہے کہ تمہارے لوگ کیا کریں گے، تمہارے خلاف ہو جائیں گے. تو انہوں نے بولے کہ ہاں مطلب اب تک جو بھی کوئی بھی جو بھی پیغمبر آیا ہے، کوئی بھی نبی آیا ہے، اور جس نے بھی اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے، تو کیا ہوتا تھا، اب ہمیشہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، کیا ہوتا ہے اس کے جو خود کے لوگ ہیں ہمیشہ کیا کرتے اس کے خلاف ہو جاتے. اور اگر میں اس دن تک زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا کر کے انہوں نے اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا بھی دیے تھے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ ہی تھوڑے دن کے بعد وہی آنے کے جو پہلی بار آئی تھی وہی، اس کے تھوڑے دن کے بعد ورقہ ابن نواف کا کیا ہوا تھا، انتقال ہو گیا تھا. مطلب اس کے بعد تک وہ زندہ نہیں تھے کیونکہ وہ آلریڈی بہت ہی بوڑھے بھی ہو چکے تھے، بہت ضعیف تھے اور اندھے تھے. اور تو انہوں نے یہ ساری بات ان کو جتنا پتا تھا، ان کو جتنا علم تھا ان کے بائبل کے ذریعے سے، وہ ساری بات انہوں نے کس کو بتا دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری بات انہوں نے بتا دی. اچھا پھر اب کیا ہوا، یہ وہی آنے کے بعد ہے نا، وہی کی کیا ہوتی ہے، الگ الگ ہے نا قسمیں ہوتی ہے. اور وہی جب آتی ہے تو کیا ہوتا تھا، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہے نا بدل جایا کرتی تھی. تو انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ہفتے میں دیکھیں گے کہ کیسی کیسی قسم کی وہی آتی تھی اور اس سے ان پہ کیا کیا حالات ہوتے تھے کر کے. اب یہاں پہ نبی وسلم اب یہاں پر اب تک یہ کیا ہوا ہے کہ نبی وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی ہے، اور ان کے پاس سب سے پہلی وہی جبریل علیہ السلام لے کر آئے. اور جب وہ لے کر آئے تھے تو سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی، اقرا باسمک ربک الذی. تو یہ جب آیت سب سے پہلی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پڑھنے کے بارے میں حکم دیتے ہیں. اور جب یہ ایسی جب ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، وہ بہت ہی زیادہ گھبرا کے اپنی بیوی کے پاس چلے گئے. اور ان کی بیوی نے کیا کیے، ان کو بہت ہی اچھے سے دلاسا دیے. اور دلاسا دینے کے بعد انہوں نے کیا کیے، اپنے جو کزن تھے ورقہ بن نواف اس کے پاس جا کے ان کو ملائے. اور انہوں نے کیا کیے، بہت ہی اچھے سے ان کو بھی سمجھائے کہ اس طرح سے ہوا ہے. اور یہ جو آئے ہیں تمہارے پاس، جو فرشتے آئے ہیں، یہ وہی فرشتے ہیں جو کس کے پاس آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اور اس سے پہلے بھی نبیوں کے پاس یہی فرشتوں کو آیا جاتا ہے. اور یہ ہم کو ہماری قرآن سے پتا ہے کہ یہ فرشتے جو آئے تھے وہ کون تھے، جبریل علیہ السلام آئے تھے. اب یہ وہی آنے کے بعد کیا ہوئی، تھوڑے دن ہے نا یہ وہی کیا ہو گئی، وہی کا سلسلہ ہے نا رک گیا. اب کوئی کیا بولتے ہیں کہ یہ ہے نا، کوئی بولتے 2-3 سال، اور لیکن کوئی بولتے کہ نہیں 6 مہینے، ایسا الگ الگ اوپینین ہے. لیکن کیا ہو گیا تھا اس وقت تک ہے نا، مطلب پہلی بار ایسی وہی آئی اور اس کے بعد وہی نہیں آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہو گئی تھی کہ وہ ہے نا بہت ہی ایک دم مایوس ہو گئے تھے. مطلب کچھ تو ہوا تھا ان کے ساتھ. پہلے تو ان کے کیا ہو رہے تھے، ان کو سارے سپنے جو تھے وہ سارے صحیح ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اچھی چیز ہو رہی تھی. پھر ان کے سامنے جبریل علیہ السلام آئے. اب یہ سب چیز ہو چکی ہے اب ان کے ساتھ. اب کیا ہو گیا، اچانک سے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہو گئی تھی، بہت ہی ایک دم ڈپریشن میں، کیسے انسان چلا جاتا ہے نا، کنفیوژن، ڈپریشن. اب ان کو تھوڑا بہت جو معلوم پڑنا تھا وہ کس سے معلوم پڑا،
वरक़ा इब्न नवाफिल से मालूम पड़ गया कि ये जो आए हैं वो फरिश्ते आए हैं, वो अल्लाह का पैगाम लाए हैं, ये उनको पता चला। और पता चलने के बाद क्या हो गया, जिससे और वो कुछ पूछ सकते थे और कुछ बात जान सकते थे, वो क्या हो गए, वो भी गुज़र गए। तो अब इनके पास है ना कोई गाइडेंस नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मतलब कोई उनको बताने वाला, कोई उनको समझाने वाला नहीं था। और वही का जो सिलसिला था, ख्वाबों का सिलसिला था, वो क्या हो गया, अचानक से बंद हो गया। तो क्या हो गया, नबी सल्लम जो थे एकदम भी बहुत परेशान और एकदम गमगीन हो गए, और है ना बहुत ही एकदम गमज़दा रहते थे। और कहा जाता है कि कितनी बार है ना वो पहाड़ की तरफ पे जाते थे, पहाड़ पे जाके है ना मतलब उनको लगता था कि क्या हो गया मेरी ज़िंदगी के साथ, क्यों कुछ आ नहीं रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं इससे तो ऐसी ज़िंदगी से क्या करूँ, मैं रहूँ ही नहीं, मैं ना खुद वहाँ से कूद जाऊँ करके उनको ऐसे ख़यालात भी आते थे। तो जब ऐसे ख़यालात आने लगे थे, तो फिर से एक बार वापस से उन पे वही आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस से आए और उन्होंने वापस से उनको बोले कि नहीं, क्या मोहम्मद तुम क्या हो? तुम है ना अल्लाह के रसूल हो। करके उन्होंने वापस से ये बात दी, जब उनकी बात को ये बात समझ में आई तो फिर क्या हुए, उनको थोड़ी तसल्ली आई, फिर वो क्या करे अपने घर की तरफ वापस से आ गए। तो हमने क्या देखा आज कि किस तरह से जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लम के पास आते थे और वही दिया करते थे। तो आज का हम लोग इंशाल्लाह सबक यहीं तक के रखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं। मुबीन?